अब हम पहला जो चैलेंज है, मैंने कई 7 चैलेंजेस आपको गिनवाए हैं। पहला चैलेंज पहले हम ले लेते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है। वी कंज्यूम मोर एंड सेव लेस। आप इसकी जो है एग्जैक्ट आपको स्टैटिस्टिक ये दूं, आउट ऑफ एवरी 100 रुपी of our national income, we consume 85 rupees and save only 15। ये मुल्की लेवल तक मैंने आपको एक मिसाल दी है। Pakistan saving rate is 6% only. We need at least 25, 24 to 25%, जबकि हम सिर्फ 6% हमारा सेविंग रेट है। चाहिए हमें 24-25%। Investment rate to grow, and if we want to rely on domestic saving, your saving rate should be at least 25%। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट आपने 25 करनी है और मुल्क के वसाइल पे ही इन्हिसार करना है, तो कम फिर आपकी सेविंग भी 25% होनी चाहिए। और इंडिया हैज 34% सेविंग रेट्स। हमारा कितना है? 6%। सो वो सेव ज्यादा कर रहे हैं, हम खाए चले जा रहे हैं, हम कंज्यूमर गुड्स के ऊपर हमारा है, हम बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, वो छोटी सी गाड़ी रखते हैं, ज्यादा पावर वाली नहीं होती है, अपने मुल्क में बनाई जाती है। इसी तरीके से वो हम लेविश किस्म के गारमेंट्स के ऊपर जाते हैं। हमारे पाकिस्तानियों का पहनावा देख लें, इंडियंस के पहनावा देख लें, जमीन आसमान का आपको फर्क पड़ेगा। वो माड़ी सी थोड़ी सी छोटी सी धोती के साथ ऊपर बुनैन कुर्ता पहन के फिर रहे होते हैं, गुजारा कर रहे होते हैं। हम जो है ना वो सूट के बगैर हमारा जो है वो गुजारा नहीं होता। तो इंडिया हैज 34% सेविंग रेट, while China's saving rate is 50%। हमारा कितना है? मैं रिपीट करूं, 6%। सो दूसरा चैलेंज क्या है? सॉल्यूशन बाद में डिस्कस करेंगे आखिर में। अभी पहले जरा प्रॉब्लम से जो है ना निपट लें और प्रॉब्लम्स देख लें, हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं अभी। पहले 2007-2008 में 80%, 80% of our imports were financed by export earning। We import more and export less। पहले 2007-2008 तक क्या होता था? ये होता था कि जितना हम मंगवाते थे बाहर से चीजें, उसका जो हम भेजते थे, उसका जो अर्न करके वो 80% होता था। यानी कि ये बाकी आप क्या कहेंगे, बाकी कैसे मंगवाते थे? बाकी हम लोन्स के साथ दुनिया से लोन ले लिया और फिर वो चीजें मंगवा ली कि हम आपको लौटा देंगे 5 साल बाद। ठीक है। अब वो जो लोन्स हम ले लिए हुए हैं ना, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले 100 में थे, अब हजारों में हो गए हैं वो लोन्स। हजारों और अरब बिलियंस की बात कर रहा हूँ। 100 बिलियंस में थे, अब हजारों बिलियंस में हो गए। दिस रेशियो हैज कम डाउन टू 50%। अब सूरत हाल ये है कि जितना हम मंगवा रहे हैं, उसको हम सिर्फ 50% अपना भेज के एक्सपोर्ट करके पूरा कर रहे हैं। बाकी हमको कर्ज लेना पड़ रहा है। ये जो हम कशकोल लिए फिर रहे हैं कि अब IMF हमें दे देगा, और कभी जो खबरें हम चल रही हैं, चाइना दे रहा है जी, UAE दे रहा है जी, सऊदी अरब दे रहा है जी। को लोग कब तक आपको देंगे जब उनको देखिए, आम जिंदगी में भी ये होता है। आप कर्ज जिसको देखते हैं, ये लाजमी सोचते हैं कि वो रीपे करने की पोजीशन में होगा या नहीं होगा। सो ये सूरत हाल आप वो मुल्क भी आप देख रहे हैं कि कर्ज तो हम दे दें, लेकिन क्या ये हमें वापस करने की पोजीशन में भी होगा या नहीं होगा। सो अभी सूरत हाल ये बन रही है, we have to change the attitude of preferring imported goods in order to fill the gap between our imports and exports।
حد یہ ہے کہ جو پاکستان میں چیزیں اویلیبل بھی ہیں، ہم وہ نہیں خریدتے، ہم باہر سے امپورٹ کر کے جو ہے نا وہی اسی جو ہے نا وہ نیچر کی چیزیں ہم اپنا ٹیکسٹائل انڈسٹری ہوتے ہوئے باہر کا کپڑا، یہ جاپانی کپڑا ہے تو یہ چینی کپڑا ہے. سو اب آپ جو ہے وہ یہ 40-50 سال تو یہ موجیں کرتے رہے ہیں. اب یہ موجیں زیادہ عرصہ چلنے والی ہیں نہیں. پھر تیسرا چیلنج کیا ہے؟ بہت بڑا چیلنج ہے. تیسرا بہت بڑا مسئلہ ہے گورنمنٹ اسپینڈز مور دین اٹ ارنز ایز ریونیو. وہ تو ایکسپورٹ امپورٹ کا تھا دوسرا چیلنج. تیسرا جو بڑا چیلنج ہے، گھریلو حالات ہمارے بہت کمزور ہو گئے ہیں. گھریلو حالات ہمارے یہ ہو گئے ہیں کہ جو اب گورنمنٹ کے کچھ سورسز آف ریونیو ہوتے ہیں اور کچھ سورسز آف ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں جو ہر سال بجٹ میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں. اتنا ہماری آمدن ہوگی، اتنا ہمارا خرچ ہوتا ہے، وہی بجٹ ہوتا ہے. اب آپ بجٹ کو ذرا ٹیکنیکل زبان میں بات کی بغیر میں سادہ عام فہم زبان میں اگر آپ سے بات کروں تو اس میں صورتحال یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا ریونیو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کس سے؟ ٹیکس سے. یہ مین ریونیو ہے. اور خرچ گورنمنٹ کا کن چیزوں پہ ہو رہا ہے؟ آپ نے ریونیو حاصل کیا، اب آپ نے اس کا سب سے بڑا چانک جو ہے، سب سے بڑا حصہ جو ہے اس کا، پہلے لوگ کہتے تھے ڈیفینس پہ خرچ ہوتا ہے ہمارا سب سے پرسنٹ. اب جی بالکل غلط ہے جی. کسی ڈاکومنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہ جھوٹ ہے کہ سب سے زیادہ ڈیفینس پہ خرچ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ اب نمبر ون کسی بھی نالجبل بندے کو جس کو اکنامک کی اسٹیٹسٹکس کا پتہ ہے پوچھ لیں، سب سے زیادہ خرچ ہمارا ہو رہا ہے ڈیٹ سروسنگ کے اوپر. ڈیٹ سروسنگ کیا ہے؟ آپ لوٹا رہے ہوتے ہو وہ قرض جو آپ نے کبھی لیا تھا. قرض کے پیتے تھے میں اور کہتے تھے رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. فاقہ مستی اب رنگ لا رہی ہے. یعنی آپ نے جتنا آپ کا ریونیو اس کا آدھا پرسنٹ تو آپ ٹیکس پہ ہو. اچھا باقی آپ کیا کریں جی؟ باقی ڈیفینس کے اوپر. پھر باقی کیا کریں گی؟ اب تھوڑا 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 جو باقی ہے وہ کچھ ہم ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ، ٹرانسپورٹ پہ، ہاؤسنگ پہ وغیرہ وغیرہ اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہمارا پھر بھی جو وہ ہے ایڈمنسٹریشن کے اوپر، سول ایڈمنسٹریشن کے اوپر جو پولیس ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اور باقی ہیں، پھر بھی ہم قرض لیے بغیر ہماری تنخواہیں بھی پوری نہیں ہوتی. قرض لیے بغیر ہماری تنخواہیں بھی پوری نہیں ہوتی. سو پاکستان گورنمنٹ ٹیکس اوے 20% آف نیشنل انکم as its own. 80% is left in private sector and 20% in the hands of government is spent on defense, debt servicing, development, on education, health. یہ میں بات آپ سے کر چکا ہوں. The revenue generated is only 15% of the GDP at best, and in the worst days it is 12 to 13%. Out of every rupee of income received by a Pakistani, an average tax paid is 9 paisa. ہم صرف جو ہے نا وہ 9% ٹیکس ادا کر رہے ہیں. ٹیکس ادا کرنے کی ہمارے یہاں عادت ہی نہیں ہے. بیچارہ انکم ٹیکس فکس انکم ارننگ گروپ والا تو مجبور ہوتا ہے، اس کی تنخواہ بینک میں آ رہی ہوتی ہے، سو اس کا ان ایڈوانس میں کاٹ لیتے ہیں. پھر جو باقی جمع تفریق کر کے آخری دنوں میں اس کو پے کرنا پڑ جاتا ہے. سو باقی جو لوگ ہیں وہ بھلے سے جو ہے نا جی ایس ٹی آپ 17% لگا لیں، 18% لگا لیں، آپ سے کاٹ لیں گے. آگے گورنمنٹ کو پے کرتے ہیں یا نہیں، انہوں نے 2 نمبر رسیدیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان 2 نمبر رسیدوں سے وہ اپنا کام چلا رہے ہو رہے ہیں تو ہوتے ہیں، ان کا کام چل رہا ہوتا ہے. سو ابھی ہم اگر تھوڑی سی فگر میں دیکھ لیں تو 2007 اور 2008 کی فگرز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. یہ 19-20 کا فرق ہے، زیادہ ان میں سالوں میں فرق ہوتا نہیں ہے.
جو ریلائبل فگرز اویلیبل تھی وہ میں نے آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. پاکستان فسکل ڈیفیسٹ. فسکل ڈیفیسٹ کیا ہوا؟ یہ بجٹ کے حوالے سے جو ڈیفیسٹ ہے، بجٹ میں جو ریونیو ہے وہ کم ہے اور ایکسپینڈیچر زیادہ ہے. یہ ڈیفیسٹ، اس کو ہم فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں. So deficit is more than 7%, which means its income or revenues were only 13% of GDP, whereas expenditure are 20%. Therefore, fiscal deficit have to be financed from somewhere. So how do you finance them? You either go again begging the external resource یا باہر والوں کے پاس جاؤ یا اسٹیٹمنٹ کو کہو کہ پیسے پرنٹ کریں، جو بہت ڈینجرس کام. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پیسے پرنٹ کریں گے اور اس کے مقابلے میں ملک میں پروڈکشن نہیں ہوئی ہے تو آپ کی لازماً آپ کی قیمتیں جو ہیں وہ چڑھیں گی. یہ آپ اس کو ڈیفیسٹ فائنانسنگ کا یہ طریقہ انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے دنیا میں، اور صرف جنگوں کی صورت میں جب جنگ جاری ہو اور کہیں سے کوئی سورس اویلیبل نہ ہو تو پھر جو ہے سینٹرل بینک کو ریکویسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ہیلپ کرے اس میں جو ہے اس کو منی پرنٹ کر کے. دا فائنانسنگ پرووائڈیڈ بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان is dangerous because it creates high inflation in the economy, which is injurious to the middle class, those earning fixed wages and salaries, and the poor. Therefore, there is uproar in the country if inflation rate goes up. یعنی کہ یہ اب ظاہر ہے سیدھا لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ ان کی انفلیشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو چیز 1,000 کی اگر 13 چیزیں خرید سکتے تھے، اب وہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں، انفلیشن ہو گئی ہے، تب وہ 10 خریدنے کی پوزیشن میں ہوں گے. پھر ہر دفعہ جب وہ باسکٹ ان کی کم سے کم ہوتی چلی جائے گی تو وہ ان میں جو ہے وہ بے چینی بھی بڑھتی چلی جائے گی اور پریشانی بھی بڑھتی چلی جائے گی. پھر چیلنج نمبر 4 ہے our share in world trade is shrinking. our share in world trade is shrinking. سو ہم دیکھتے ہیں کہ 1990 میں پاکستان کا شیئر 2% تھا، یہ جو ہے دنیا کے جو ٹریڈ میں تھا. آفٹر 20 years it has come down to 1% سے بھی بہت نیچے، یعنی 0.12%، یعنی 1% بھی نہیں جو ہے وہ سوری پہلے 0.2% تھا، اب 0.12% ہو گیا، یعنی بہت کم ہو گیا. In a very buoyant world economy, world trade has been growing faster as compared to the world output. اب انڈیا ہمارے ساتھ ایک ساتھ ہم جو ہے وہ آزاد ہوئے تھے تو انڈیا کی حالت آپ دیکھ لیں. انڈیا in the same period has doubled its share from 0.7% to 1.4. جیسے میں نے بتایا اب انڈیا ہمیں بہت پیچھے چھوڑ گیا ہے، while Pakistan is going the other way, and that is the reason why exports imports imbalance is increasing. All our exports are to a few market. اب ہماری چند جو ہے وہ رہ گئی ہیں دنیا میں مارکیٹ جہاں پہ وہ ہے، اور ہم لٹ لے کے یو ایس اے کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اگر یو ایس اے آج بند کر دے پاکستان سے چیزیں امپورٹ کرنا تو ہماری آدھی سے زیادہ ایکسپورٹ جو امریکہ کو جاتی ہیں وہ ختم ہو جائے، یعنی اب مزید ہمارا جو ہے نا بیڑا غرق ہو جائے. آل اوور ایکسپورٹس آر ٹو اے فیو کنٹریز جیسے یو ایس اے، گلف اسٹیٹس اور مڈل ایسٹ میں. جی وی آر ڈسکسنگ دی چیلنجنگ فیسڈ بائی دی پاکستانی نیشن on road to economic development. So far, we have discussed 3 challenges. Now, I am going to move to the challenge number 4. And challenge number 4 is our share in the world trade is shrinking. If we take the year 1990, Pakistan's share was
0.2% of the world trade. After 20 years, it has come down to 0.12% in a very buoyant world economy. World trade has been growing faster as compared to the world output. And we mentioned India. India in the same period has doubled its share from zero point 0.7 to 1.4, while Pakistan is going the other way, and that is the reason why our export imports imbalance is increasing. All our exports are to a few markets, the USA, UE, and the Middle East. We just discussed that. So we'll not go into details, just we are connecting. Now, challenge number 5 is that we badly lag in social indicators. And if you remember, one complete unit was on development indicators. One of the most glaring weakness is that a country like Pakistan that should had best indicators in literacy should have best indicators in literacy, infant mortality, fertility rates. These are different indicators. In access to water supply, this is also in primary enrollment. These are also indicators. Has social indicators which are more comparable to Africa rather than the countries of similarly per capita income. जो वर्स्ट इंडिकेटर्स है अफ्रीकन ममालिक में उनके साथ कहीं जाके हमारे मैच करते हैं हम सोशल इंडिकेटर ये जो कुछ मेंशन किए गए हैं इन हवाले से हम इतने पीछे हैं even in Tajikistan which is very poor country has better literacy rate and primary enrollment ratios than Pakistan. So challenges if we had literacy rate of 100% instead of 55%, then in year 2009 and 2010, our per capita income would have been 2000 rather than 1000. और हम अब वो काश वाली बात हो रही है अगर हमारी लिटरेसी रेट 50% 55% इसके इर्द गिर्द रह रहा है अगर तो ये 100% के करीब होता तो फिर हमारा पर कैपिटा इनकम डबल होता सो अनफॉर्चुनेटली है ऐसा नहीं इंस्टेड ऑफ 3 crore middle class in Pakistan we have 60 to 70 million middle class people we would have poverty reduced to 15 to 20%. Now sixth challenges we face energy and water shortages. This is a serious problem which we are facing, and I have mentioned it before also. Another challenge which we face today is energy and water shortages. And that's not because we are not generating enough electricity. We are not having enough water. With the losses of KESC from the point it has generated to the point they realize the billing is 45%. So 55% people are paying for those who are stealing the electricity. पहले ही जो बिजली के निर्ख हैं वो लोग महसूस कर रहे हैं ज्यादा है इसलिए चोरी बढ़ गई अब मजीद जो है ये हर चंद माह बाद हमें ये खबर सुनाई जाती है कि जी बिजली के रेट इतने बढ़ गए गैस के रेट इतने बढ़ गए पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ गई जो है और ये सब जो है वो आपको 1 साल के अंदर अंदर आपकी एनर्जी के रेट बहुत बढ़ गए कहाँ पेट्रोल 180 रुपए था साल पहले अब 282 रुपए आज के तारीख में 10 रुपए पर लीटर मजीद बढ़ गए
یہی حال بجلی کا ہے. بجلی کا جو بل آتا تھا پہلے، جو چھوٹی سی فیملی کا 10,000 کی، سوری، 6-7 ہزار سے زیادہ نہیں آتا تھا اپریل کے مہینے میں. اب جو یہ پچھلی مارچ کا بل آیا ہے، جس میں ابھی پنکھے بھی نہیں چلے، اے سی بھی نہیں چلے، تو 10,000 سے اوپر کا شوٹ کر کے. سو یہ اور اس کا وجہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھی لوگ شاید ضائع کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے اگر قیمتیں بڑھ گئی تو ممکن ہے لوگوں کی ڈیمانڈ کم ہو جائے. ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے ملک میں سوائے انگلی پہ گنے جانے والی جو ہے نا وہ 200 کے قریب فیملیز ہوں گی جو جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے پیٹرول کی قیمت کیا ہو، بجلی کی قیمت کیا ہو، گیس کی قیمت کیا ہو، انہوں نے اپنی روٹین نہیں چھوڑنی. باقی لوگ سارے جو اکثریت غریب لوگوں کی جو ہے اور مڈل کلاس لوگوں کی ہے، وہ تو اس سے جو قیمتیں ہیں اس سے ان کا برا حال ہو گیا. So with the losses of KESE کراچی میں جو بجلی سپلائی کرنے والے ہیں, from the point it has generated to the point that they realize in billing is 45%, so 55% are paying those. اب کراچی جیسے شہر میں یا تو ہوتا نا بلوچستان جیسے دور دراز علاقوں میں ڈھوکوں کے اوپر کسی نے بجلی چوری کی ہے اور وہاں تک جب تک پہنچتے ہیں وہ ٹھیک کر لیتے ہیں. یہ شہر کے اندر 2 کروڑ کی آبادی ہے، اس کے اندر جو ہے نا کنڈے لگے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے نا ملی بھگت کے ساتھ وہ کام چل رہے ہیں. So government of Pakistan out of its own limited resources is paying 200 billion rupees every year as subsidies for electricity. اب آہستہ آہستہ کے سبسڈیز جب وڈرا ہو رہی ہیں کیونکہ آئی ایم ایف مزید جو ہے نا قرضے دینے سے انکاری ہے کہ آپ سبسڈائز نہ کریں، سبسڈیز ختم کریں، زیادہ ٹیکس لگائیں، قیمتیں بڑھائیں، تو وہ جو عام آدمی ہے ان قیمتوں کے اضافے سے پس رہا ہے. صحیح میں نے. سو کیا ہوا؟ نو ایڈیشنل ڈیمز ہیو بین کنسٹرکٹڈ سنس تربیلا ان 1974. اب کچھ بادشاہ واشا کے اوپر سنائے کام شروع ہو گئے. اچھا، we have water course losses of about 20 to 25%. Even then the water is unequally distributed. کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ وہ نہریں اور کھالے پکے نہیں کر دیے گئے، سیمنٹڈ نہیں کر دیے گئے. ہمارا واحد ملک ہے جہاں پہ جو ہے نا یہ ابھی تک جو ہے نا 20 to 25% جو ہے نا وہ پانی وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے. Even then, the water is unequally distributed. The productivity of poor farmer is only 1 ton per acre as compared to 3 tons by large holders. یہ پانی کی کمی، اب پانی کی کمی کے حوالے سے میں نے پہلے کسی ایک یونٹ میں بات کی تھی اور بتایا تھا کہ ہم جو ریزروائر ہیں ہمارے وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم زیادہ ریزروائر نہیں بنا رہے. صوبوں کی آپس میں چپ کلش کی وجہ سے ڈیمز بھی بڑے نہیں بن پا رہے. وہ کہتے ہیں سمندر میں گرتا ہے تو گرے پانی ہم اوپر ڈیم نہیں بنانے دیں گے، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، ہماری لاشوں پہ یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ ہوگا. بس پھر یہ جو جب آپ کے وہ شکار ہو جاتے ہیں نا اس قسم کے جو آپ کے معاشی منصوبے سیاسی باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر رزلٹ وہی نکلتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. سب سے سستی بجلی ہائیڈرو الیکٹریسٹی ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم سب سے مہنگی بجلی بنا رہے ہیں. کیا؟ باہر سے تیل آتا ہے جو مہنگے سے مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے. امپورٹڈ سٹف منگوا کے یا کوئلہ یا تیل ہم بجلی بناتے ہیں، وہ جیسے جیسے ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے اتنا اتنا اس کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہمارا پھر انڈائریکٹلی وہ جو ہے برڈن شفٹ کر دیا جاتا ہے کنزیومر کے اوپر اور وہ کنزیومر کے بھی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں چیزیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی، لا اینڈ آرڈر سچویشن.
اب اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، پہلے ہی جو ہے نا لوگوں کے ٹیمپر آج کل بڑے ہائی ہیں اور پولرائزیشن حد سے زیادہ ہو چکی ہے، لیکن ایک یونیورسل ٹروتھ آپ سے ضرور کروں گا کہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہی وہاں پہ ہے جہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو۔ اگر سیاسی استحکام نہ ہو تو اکنامک ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں سکتی، اکنامک ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے پری ریکوزٹ ہے، ہم آج سے 50 سال پہلے ہم نے پڑھا تھا اور کتابوں میں ابھی بھی موجود ہے کہ کیپٹل از ویری شائی، بہت شرمیلی چیز ہے یہ کیپٹل۔ یہ ان علاقوں میں تو بالکل جاتا ہی نہیں ہے جہاں اس کو تھوڑی سی بھی انسیکیورٹی ہو، اور اس طرح جو ڈالر کی قیمتیں اوپر نیچے آ رہی ہوں، اس طرح جو آگے جو ہے نا کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، تو کوئی جو ہے وہ کرنے کو لیے تیار نہیں ہوگا۔ پھر دی اوور آل arching theme is that for a robust economy, we should have political stability, law and order, and until country has gotten rid of the images of political instability, poor law and order situation, and insecurity, where investors from all over the world hesitate from coming to Pakistan and invest, we will not be able to make any progress in the country.